मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सूरह अल-हाक़ा की इन आखिरी आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर ज़रा भी झूठ गढ़ते तो हम दाएं हाथ पकड़ के शहरक को काट डालते, यानी बिल्कुल उस झूठ को पनपने न देते। इस पर मैंने बात की थी कि अल्लाह ताला बातिल चीज़ को फैलने नहीं देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दुनिया में बहुत फैला है। अगर ये झूठा मजहब होता तो अल्लाह इसको इतना ना फैलने देते। लोग कहते हैं बहुत सी बातिल चीज़ें भी तो फैलती हैं। बातिल चीज़ें फैलती हैं, लेकिन उनका बातिल होना भी लोगों के जहन में होता है। जैसे शराब दुनिया में बहुत फैल गई, लेकिन ऐसी नहीं फैली है कि लोगों ने उसको हक समझना शुरू कर दिया। लोग समझते हैं कि ये गलत है, अंदर से ज़मीर मलामत करता है कि ये पीने की चीज़ नहीं है। कादियानियत दुनिया में बहुत फैल गई, लेकिन खुद कादियानियों को भी पता है कि हम गलत हैं, तभी इस पे बात ही नहीं करते। तो एक फैलना होता है ख्वाहिशात नफसानिया की बेस पे, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाए। तो ख्वाहिशात नफसानिया की बेस पे तो बहुत सारी बुरी चीज़ें सोसाइटी में फैल जाती हैं। ज़रा चर्स और हीरोइन से पाबंदी उठे गवर्नमेंट की तरफ से, फिर देखो चर्स कैसे फैलेगी। आपको समझ में आ रही है बातें? आवाज़ साफ आ रही है? थोड़ी सी पाबंदी उठ जाए हीरोइन पे तो देखो हीरोइन कैसे फैलेगी, चर्स कैसे फैलेगी। लेकिन सही चीज़ जिसमें कुर्बानी हो, जिसमें ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता हो, वो नहीं फैलती इतने आराम से। वो जब ही फैलती है जब उसकी बेस बहुत मजबूत हो। अभी देखो ना, रमज़ान का महीना गुजरा, सब ने पूरा महीना रोज़े रखे। ये आसान काम था? एक महीना करोड़ों इंसानों का भूखा प्यासा रहना, डॉक्टर मशवरा देता ना 3 दिन ये काम कर लो, 3 दिन भी नहीं होता डॉक्टरों के कहने से। हालांकि सेहत को फायदा है उसमें, फिर भी नहीं करते लोग। कितने ही नालायक हैं मुसलमान, मगर अल्लाह मियाँ के कहने पर पूरा महीना, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक। भाई ये गलत चीज पे ऐसे थोड़ी लोग आ सकते हैं। इतनी मोटिवेशन कहां से मिल रही है उनको? और 1400 साल पहले जो मोटिवेशन मिली थी, आज जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं 3-3, 4-4 घंटे के प्रोग्राम करते हैं, फिर भी लोगों को उस चीज पे आमादा नहीं कर पाते जो लोगों के दुनिया के फायदे की है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ऐसी चीज पे आमादा कर लिया जिससे दुनिया में नुकसान हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? आखिरत का। उस पे मोटिवेशन, और वो भी 1400 साल पहले। आज जो मोटिवेशनल स्पीकर तकरीरें करते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश मारते हैं, गोरों की किताबों के हवाले, साइंसदानों के हवाले, और जिस चीज़ पे मोटिवेट कर रहे होते हैं उसका फ़ायदा भी आपको फ़ौरन नज़र आएगा। मोटी का वेट कम हो जाएगा उससे। मोटिवेट करते हैं ना कि वेट कम करो, तो मोटी का वेट क्या होगा? कम होगा। लाइफ, मोटे का वेट भी कम होगा, मोटी का वेट भी कम होगा, दोनों का वेट कम होगा। इस पे भी मोटिवेशन करते हैं ना डॉक्टर लोग। लेकिन आप डॉक्टरों की मोटिवेशन देखो, कितने लोग अमल करते हैं? खुद डॉक्टर अमल नहीं कर रहा होता। एक डॉक्टर हैं, बड़े दुबले होने के फजाइल बताते हैं, नीचे लोगों ने लिखा फिर आप क्यों मोटे हो? कमेंट्स में नीचे लोगों ने लिखा हुआ, जब इतनी फजील है तो आप खुद क्यों इतने मोटे हो? आसान नहीं है, हालांकि इसका फौरी फायदा है। और आखिरत क्या है? हमने जो रोजे रखे थे रमजान में, उसका सवाब कब मिलेगा हमें? पता नहीं, वो कब जाके मिलेगा। फिर भी रख लिए यार, फिर भी रख लिए। तो भाई ये बड़ी पावरफुल मोटिवेशन है जिस पे फायदा भी नहीं नजर आ रहा, कुर्बानी भी बहुत ज्यादा, और फायदा भी नजरों से ओझल, और 2-4 लोग उस पे मोटिवेट नहीं हो रहे। करोड़ों इंसान, करोड़ों इंसान। तो ये आसान काम नहीं है। आज कोई दुनिया में आके आपको समझाए कि जिना मत करो, जिना मत करो, जिना मत करो, कोई नहीं छोड़ता। लेकिन करोड़ों मुसलमान जिना से बचते हैं। हालांकि कितनी अट्रैक्टिव चीज है जिना करना, कितनी अट्रैक्शन है उसमें, और आजकल तो कितना सस्ता हो गया है।
ٹھیک ہے زنا بہت پھیل گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, لیکن مسلم قوم میں بچنے والوں کی تعداد ابھی بھی کرنے والوں سے زیادہ ہے. بچ کیسے, ایک آدمی بھی کیسے بچ رہا ہے, ایک آدمی بھی کیسے بچ رہا ہے بھائی؟ اچھا خاصا مشکل کام ہے, اس میں اٹریکشن اتنی ہے, لیکن آج بھی مسلمانوں میں غالب لوگ زنا سے بچتے ہیں. تو یہ کہاں سے موٹیویشن ملی ان کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی مذہب میں ایسی پاور نہیں ہے. عیسائیت میں طاقت ختم, عیسائی پادری روکتے ہیں لیکن ایسے روک رہے ہیں کہ ان کی روکنے کو کوئی نہیں سنتا, اور خود بھی بہت سے مبتلا ہوتے ہیں اس میں. ہندو پنڈتوں نے اپنی قوم کو ٹھیک نہیں کر سکے. وہ ہندو مذہب میں بھی زنا حرام ہے نا, لیکن کیا ہندوؤں میں بہت زیادہ زنا نہیں پھیل گیا؟ اتنا پھیل گیا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا پھیل گیا کہ اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا انہوں نے. تو بھائی نارمل ہے بھائی, یہ تو سب کی ہوتی ہے گرل فرینڈ, سب کا ہوتا ہے بوائے فرینڈ, نارمل بنا دیا. بھنگیوں چماروں والے کام کو کیا بنا دیا؟ گدھے گھوڑے والے کام کو کیا بنا دیا؟ گدھے گھوڑا ہی ہے نا, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اور کوئی نکاح بکا گدھے میں نہیں ہوتا. میں ایک جگہ ڈیفینس میں بیان کر رہا تھا, گدھے گھوڑے کی کتے کی بہت مثال دی میں نے نا. اچھا بعد میں ہمارے گارڈ نے بتایا کہ پیچھے چند سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ جب بھی آپ مثال دیتے تھے گدھے کی کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ, یعنی ناراض ہو رہے تھے میرے اوپر, یہ مسجد میں بیٹھ کے گدھے گھوڑے کی بات کر رہے. تو انہوں نے مجھے سمجھایا, بھائی استاد جی آپ تھوڑا سا آپ ذرا کچھ شائستہ لہجے میں کائنڈلی کر کے نا, ڈیفینس میں بیان ہو رہا ہے تو ذرا یہ باز بہت برا لگ رہا تھا ان کو. تو میں نے کہا یار زنا کے خلاف میں بول رہا ہوں, اور میں بول رہا ہوں کہ نکاح کرنا انسانیت ہے, اور عورت سے صرف فزیکل ریلیشن ہو, اپنی خواہش پوری کرنا بغیر شادی کے, یہ گدھے گھوڑے اور معذرت کے ساتھ کتوں کا کام ہے نا. اب کیا کریں, کتا تو منہ سے نکلے گا میرا, یا تو کتوں سے یہ کام چھوڑوا لو آپ. کیا خیال ہے؟ گدھوں سے, کتوں سے, گھوڑوں سے یہ کام چھڑوا لو, تاکہ یہ گدھے گھوڑے کتوں کا کام رہے نہیں. کام گدھے گھوڑوں کتوں والا کر رہے ہو بھائی. اور میں اس کو بہت خوبصورت مثالوں سے میں بولوں کہ غیر اخلاقی حرکت ہے. غیر اخلاقی حرکت اتنا ہلکا لفظ زنا کے لیے, زنا کے لیے اتنا غیر اخلاقی کیا ہے بھائی؟ اتنا سا غیر اخلاقی کام ہے تو اللہ کیوں کہہ رہے 100 کوڑے مارو زانی کو, اور شادی شدہ زنا کرے تو پتھروں سے مار کے اس کو رجم کرو؟ اتنا ہلکا کام ہے. اللہ میاں تو اس سے زیادہ سخت سزا دے رہے ہیں, میں تو صرف گدھا کہہ رہا ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو گدھا پہنے پر بھی پابندی لگا رہے ہو. کہہ رہے مسجد میں گدھا نہ بولے, یعنی مسجد کے لیے پھر مسجد سے باہر ایک الگ بیان ہو کہ اصل میں تو یہ گدھے ہیں, مسجد میں آتا ہی اس کے کنیت چینج کر دی جائے, اس کا لقب کیا کر دیں چینج, کہ یہ وہاں میں گدھا بولوں گا, یہاں جیسے ہی آئیں گے تو ڈنکی بولوں گا میں, ڈاگ. تو اتنا زیادہ اس زمانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہ جو گیٹ اپ ہے نا, بہت زیادہ اچھا بنانے کی ضرورت نہیں. تھوڑا سا گالیاں افورڈ کرنا سیکھیں. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے ٹرک اسٹینڈ میں وہ تو گالیاں والیاں نہیں دیتا الحمدللہ, صرف گدھے کی حد تک ہی رکھتا ہوں, اور کسی فرد کو نہیں کہتا کہ وہ گدھا ہے. کوئی خدا نخواستہ زنا میں مبتلا ہے تو میں کسی کا نام لے کے نہیں کہتا کہ یہ گدھا ہے. یہ میرے اندر جرت نہیں ہے, اور نہ میں اس کا اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہوں. یہ جرنلی ایک حکم بیان کیا جائے گا. بھائی کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے, ہمیں کہ اللہ ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق دے دے بھائی, ہم سے اچھا ہوگا, تو ہم نام لے کے تھوڑی کہہ رہے ہیں, جنرلی ایک حکم بیان کر رہے ہیں. تو وہ ٹرک اڈے میں نا ہمارے ایک دوست تھے, ان کا ٹرک اڈے میں بڑا بزنس تھا, درجنوں مزدور ان کے تحت نا. اب وہ بڑے اچھے فیملی سے تعلق ان کا, تو ان سے کاروبار ہی نہیں ہو رہا وہاں پہ نا, مزدوری قابو میں نہیں آ رہے ان سے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کا بزنس چل کیوں نہیں رہا؟ انہوں نے کہا یار یہاں بزنس کے لیے ضروری ہے موٹی موٹی گالیاں, ملازمین کو صبح و شام نکالو پھر ہلتے ہیں یہ. اب وہ تھے خاندانی آدمی, وہ ملازمین کو کہتے تھے آپ لیٹ کیوں پہنچ رہے ہیں, آپ یہ کائنڈلی یہ جو سامان ہے یہ اٹھا کے ٹرک پہ بولے رکھ دیں. مزدوروں کو نا اس اسٹائل کی عادت رہی نہیں تھی وہاں.
تو کہہ رہے وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو گالیاں, وہ جو بدتمیزی, پھر جا کے وہ کام کرتے ہیں. کہ جو لیڈر ہیں, جن کو آپ فالو کر رہے ہیں, ان کی دعوت میں جان ختم ہو گئی ہے. لوگ ان کی دعوتوں پہ یقین نہیں کر رہے. میں یقین سے کہہ دوں, اب امریکہ قانون بنا دینا کہ بدکاری حرام ہے, بدکاری اللیگل ہے, زنا اللیگل ہے, پھر بھی لوگ کریں گے. دیکھو آج یورپ میں قانون بن جائے, امریکہ میں قانون بن جائے کہ شراب اللیگل ہو گئی ہے, کتنے لوگ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے لوگ. ہڑتال ہو جائے گی, اسٹرائک ہو جائے گی, لوگ بغاوت پہ اتر آئیں گے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا تھا. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی, آپ نے پڑھ کے سنا دی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر, ادھر توجہ, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. عرب لوگ شراب کے ایسے عادی تھے, اور جس قسم کی شرابیں پی جاتی تھی نا, آج اتنی پاورفل شرابیں نہیں پی جاتی. بالکل دیسی شراب ہوتی تھی, نیچرل, انگور اور کھجور کی. آج بھی ماہرین کہتے ہیں جو انگور اور, ابے ایسا نہ پینا شروع کر دیں کہ, تو فضائل سناؤ نا, مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا ہوتا کہ بہت پاورفل ہوتی انگور اور کھجور کی شراب. اسی کو خمر کہا جاتا تھا, اصل میں خمر کہا ہی اس کو جاتا تھا. تو اس کا خمیر بنتا تھا, اور پھر اس میں پتہ نہیں کیا کیا پروسیس ہوتا تھا, اب نہیں ہے. تو آپ کہیں گے اب بھی ہے تو بتائیں کہاں ہوتا ہے. تو وہ اتنی خطرناک شراب ہوتی تھی, اس کی اصل لت پڑتی تھی. عرب اس کے عادی تھے, چند بہت آٹے میں نمک کے برابر لوگ اس سے ایوائڈ کرتے تھے, بچتے تھے. ایک حکم آیا اسلام کا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو, شراب, جوا, پانسا, یہ سب کیا ہے؟ ناپاک, پلید. فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. یہ بھی نہیں اللہ نے کہا نہیں بچے تو میں جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا, ایسی وعیدیں بھی نہیں. اے ایمان والو, اگر تم نے آئندہ شراب کا ایک قطرہ پیا تو میں آگ میں ڈال دوں گا. نہ, ایک آرڈر آیا ہے, یہ پلید ہے, ناپاک ہے, فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. بعض لوگوں کو ایک اشکال ہوا کہ اس کے فائدے بھی تو ہیں, اس کے کچھ فائدے بھی تو ہیں شراب کے, وقتی طور پہ جسم میں طاقت آتی ہے. تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا, اثمہما اکبر من نفعہما. اللہ نے فرمایا اس میں اگر کچھ فائدے ہیں تو خدا کی نافرمانی کا جو گناہ ہے نا, وہ اس کے فائدوں سے بڑھ کر ہے. اس بحث میں نہ پڑھو کہ فائدے ہیں کہ نقصان ہے, ایک نیا ٹاپک چھڑ جاتا نا. حالانکہ اصل میں تو فائدے نہیں ہے, نقصان ہی ہے, لیکن اللہ نے فائدے نقصانات کو گنوایا ہی نہیں. ورنہ موٹیویشنل اسپیکر جب کسی چیز کو غلط ثابت کرتا ہے تو غلط ثابت بھی کرے گا, اس کے نقصانات پہ پوری ڈاکومنٹریز پیش ہوں گی, سائنسدانوں کے حوالے پیش ہوں گے. یہ باڈی میں جا کے یہ کرتی ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, اس سے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں, اس سے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا, اس سے پھر اتنے جرائم ہوگا, اس سے دنیا میں دیکھو اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے, اتنے لوگ قتل ہوئے. اگر آپ ڈیٹا نکالو نا, شراب کی وجہ سے کتنے بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں, وہ ڈیٹا ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ ابے اتنے لوگ مرتے ہیں پھر بھی انلیگل کیوں نہیں کرتے اس کو. ہمارے ایک دوست نے بتایا لندن میں ایک شرابی نکلا, پی ہوئی تھی, ٹن تھا, وہیں کسی خاتون کے منہ پہ مکہ مارا, بتی سی باہر بلا وجہ, پینے کی وجہ سے. محترم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. تو یہ ہوتا رہتا ہے بھائی, پی لی تو پینے کے بعد کچھ بھی ہو گیا, مار دیا, پیٹ دیا, کوٹ دیا. تو اب وہ کوئی بڑا کیس بھی نہیں بنتا کہ جی پیا ہوا تھا, دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا. اتنے بڑے بڑے جرائم دنیا میں ہوئے ہیں, تو اللیگل ہونی چاہیے نا. اس کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. نقصانات کتنے زیادہ, مگر دنیا میں اللیگل کیوں نہیں ہے؟ ان کو پتا ہے اللیگل کیا مانے گا کوئی نہیں, مزہ اتنا ہے اس میں. تو یونائٹڈ نیشن نہیں پابندی لگوا سکتی اس کے اوپر, امریکہ نہیں لگا سکتا, اتنی بڑی بڑی طاقتیں, یورپ نہیں لگوا سکتا, یو کے نہیں لگوا سکتا, جرمنی نہیں لگوا سکتا, فرانس نہیں لگوا سکتا پابندی, انڈیا نہیں لگوا سکتا, اتنے بڑے بڑے کنٹریز نہیں لگوا سکتے. لگائی تو کس نے؟ ایک یتیم محمد ابن عبداللہ, جن کو نہ لکھنا آتا تھا, نہ جن کو پڑھنا, نہ جن کے پاس کیلکولیشن تھی کہ آپ نے صحابہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیلکولیشن پیش کی ہو کہ دیکھو اس شراب کی وجہ سے اتنے لوگ دنیا سے
قتل ہوئے ہیں, اتنے لوگ ڈپریشن کے مریض بنے, اتنے لوگوں نے خودکشیاں کی, اتنے لوگوں نے یہ کیا, اتنے لوگ کوئی نقصانات کی وجہ سے جگر پہ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ شراب پینے سے جگر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ کہیں ہے؟ بلکہ بعض حضرات نے اشکال کیا کہ اس کے تو فائدے ہیں. قرآن نے کہا ہوں گے فائدے بھائی, ہوں گے فائدے, اگر ہیں بھی تو گناہ کیا ہے, وہ زیادہ ہے. بس بحث کو کیا کر دیا, ختم. وہ دن, آج کا دن مسلمان شراب نہیں پیتا, الا یہ کہ چند جو ریشو جن کا تھوڑا ہے, بڑا ہی نالائق قسم کے, ورنہ نارملی ہمارے ہاں شراب نہیں پی جاتی. یار 1400 سال پہلے ایک بات بولتی تھی, اتنا اثر بھائی, اتنا اثر ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کہ ایک آیت سنا دی, لوگوں نے یقین کر لیا. خدا نے کہا ہے یہ جبریل لے کر, ہم نہ جبریل کو دیکھ رہے ہیں نہ کس کو دیکھ رہے ہیں, خدا کو دیکھ رہے ہیں, اور چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ چیز جو ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی. اور ایسے شراب چھوڑی ہے نا, صحیح حدیث میں ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ایسے شراب بہ رہی تھی جیسے کوئی پانی بہ رہا ہوتا ہے, ایسے مٹکے توڑ دیے لوگوں نے. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز پر پابندی لگتی ہے تو اس کی یادیں رہ جاتی ہیں کہ جی اب میں چھوڑوں گا یہ مٹکا جس سے میں شراب پیا کرتا تھا, لیکن یہ مٹکا میری ایک آخری یادگار ہے, یہ تو میں نے انڈیل دیا. جیسے لوگ باپ دادا سے محبت کرتے ہیں کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا, دادی کی یہ جو تسبیح ہے میرے پاس محفوظ رہے گی. بیگم کی وہ انگوٹھی جو بیگم نے منگنی میں دی تھی یا منگنی میں بیگم کو پہنائی تھی, بیگم کا ہوتا نہیں ہے لیکن کسی کا ہو گیا بالفرض, اللہ نہ کرے کسی کی بیگم کا انتقال ہو, سمجھ رہے ہو, تو وہ انگوٹھی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں لوگ, یادگار رہے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ٹوپی رکھ لیتے ہیں, جائے نماز رکھ لیتے ہیں. خاص طور پہ جس چیز سے عشق ہو. عرب اپنی شاعری میں شراب کا بہت تذکرہ کیا کرتے تھے, اس سے لگتا تھا ان کو شراب سے عشق ہے. للارض من کاس الکرام نصیب. پتہ ہے شاعر کیا کہتا تھا اس زمانے میں؟ جب شرابی شراب کی بوتل بھرتا ہے نا, گلاس بھرتا ہے, ہوتا تو نشے میں ہے, وہ تھوڑی سی پی ہوئی ہوتی ہے, مزید بھر رہا ہو, وہ شاعری کیا کرتے تھے. اگلا کہے گا نا ابے تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ گلاس بھر گیا, ضائع ہو رہی ہے. کہتے ضائع نہیں ہو رہی, زمین کے لیے بھی اس شراب کے لیے کچھ حصہ ہونا چاہیے. میں اکیلا کیوں پیوں, اس زمین نے میری اتنی خدمت کی ہے, تھوڑی سی اس کو بھی پلاؤں. اور اس کو کرام کہتے تھے, کاسل کرام. کرام عزت دار, کرم سے نکلا ہے. کرم انگور کی بیل کو بولتے ہیں, سمجھ رہے ہو, کرم یعنی گویا کہ یہ کوئی بڑی عزت دار چیز ہے. کریم, کرم, کرام, یہ اس کا مادہ ایک ہی ہے. خبیث چیز کو کیا نام دیا ہوا تھا؟ کریم کا الٹ ہے خبیث. تھی خبیث, نام کیا دیا ہوا تھا؟ کریم. تو کرام کہتے تھے. للارض من کاس الکرام نصیب, زمین کا بھی حصہ ہونا چاہیے بھائی. تو لیکن جب قرآن نے ایک آیت نازل ہوئی اجتنبوہ, تو وہی جو شراب کے عادی تھے انہوں نے شرابیں بہا دی. پھر نبی نے حکم دیا کہ یادگار میں برتن رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ ایسی محبوبہ ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کا بنیان لے کے رکھا ہوا ہے آپ نے اور اس کی ساڑی رکھی ہوئی ہے آپ نے کہ جی محبوبہ تو مر گئی, کوئی بات نہیں, اس کی ساڑی ہے, اس کی چوڑیاں میرے پاس ہیں. نا 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 نا, نبی نے حکم دیا کہ یہ جو شراب کے برتن تھے نا, اس میں پانی پینا بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے, دھو کے برتن بھی پھینک دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسی پابندی لگی اور اس کے بعد سے آج تک میجورٹی کیا کر رہی ہے؟ اس پابندی پہ عمل کر رہی ہے. دنیا میں شراب پینے کا ریشو سب سے کم کس میں ہے؟ مسلمانوں میں.